बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, आज पाकिस्तान में हमने तारीख़ रक़म होते देखी जब मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। फिर उन्होंने अपना हलफ़ उठाया और हलफ़ उठाते ही फ़ौरन उन्होंने अपने काम का भी आगाज़ कर दिया है। अपनी तकरीर में उन्होंने क्या कुछ कहा, ऐलानात किए, क्या रुझानात थे और क्या बयानात थे, शिकायत क्या थीं, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। उधर हमने देखा सिंध में कि वज़ीर आला जो मुंतखब हुए मुराद अली शाह, उन्होंने हैट्रिक कर ली, तो ये भी एक तारीख़ रकम हुई है। तो आज हमने ये कुछ देखा, लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो है कि कौमी असम्बली का इजलास अब सदर ने बुलाने से इनकार कर दिया है। समरी उन्होंने वापस भिजवा दी है। अब इसमें कानूनी और आइनी तौर पे मामला आगे कैसे बढ़ेगा, क्या स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इजलास बुला ले, तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो आज हम बात करेंगे। शामी साहब, आज तारीख़ रकम हुई, आप हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद रहे। वैसे तो आपने बेशुमार, यानी कि हम अगर काउंट करें तो ऐसे वज़राए आला हैं जिनके आपने हलफ उठाते उनको देखा, लेकिन आज कुछ हम ये कह सकते हैं कि एक लुक वो आ रहा था जो 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ाहिर है क्योंकि पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, वही हरे रंग का लिबास, सब्ज़ लिबास उन्होंने ज़ेबतन किया हुआ था। तो आज कुछ इस तरह से हमने मरियम नवाज़ साहिबा का भी देखा। हाँ, मरियम नवाज़ ने हलफ उठा लिया आज और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई एक लिहाज से, बिल्कुल, क्योंकि उनके मुकाबले में पीटीआई अल मारूफ सुन्नी कौंसिल सिफर ने जो अपने करारदाद जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया था राना आफ्ताब साहब जी, उन्होंने बाइकाट कर दिया, राह फरार इख्तियार कर ली और या कह लें बाहर वॉकआउट किया। उन्होंने कहा हमें गुफ्तगू करनी है, तकरीर करनी है, एतराज़ करना है। स्पीकर ने उसकी इजाज़त नहीं दी तो वो वॉकआउट कर गए। फिर एक कमेटी उसकी ड्यूटी लगाई गई कि उनको मना के लाए, फिर वो कमेटी उनको मना के लाई, लेकिन फिर वो वॉकआउट कर गए और नॉमिनेशन पेपर्स तो उनके फाइल हो गए थे आफ्ताब साहब के। अब उम्मीदवार तो वो थे, लेकिन उनके जो हामी थे उन्होंने वोट नहीं डाले। तो इस तरह से मोहतरमा मरियम जो हैं उनको 220 वोट मिले और उनके मुकाबले में राना आफ्ताब को सिफर वोट मिले। तो अब बहरहाल अब ये भी कह सकते हैं कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गई और ये भी कह सकते हैं कि मुकाबले के बाद मुंतखब हो गई। वह अवाम जो अरकान हैं उनकी भारी तादाद ने उनको वोट दे दिया। यानी फुल हाउस जो है उसकी मेजॉरिटी की तायद हासिल करना जरूरी थी ना। अगरचे ख्वातीन की नशिस्तें यहाँ भी खाली हैं, जो पीटीआई के हिस्से की नशिस्तें थी जी, उन पे अभी कोई नॉमिनेशन नहीं की गई, ना ही सुन्नी कौंसिल की जो दरख्वास्त है उस पर फैसला किया गया। अब वो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इसकी वो ओपन हियरिंग करेंगे जी, खुली समात कल से वो शुरू करेंगे और फरीकैन के दलाइल सुनेंगे। हो सकता है कुछ कानूनी माहिरीन को भी तलब कर ले, उसके बाद फैसला सादिर करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मोहतरमा जो हैं उन्होंने पहले तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये दावत दी गई थी कि वो इतवार को ही 2:30 बजे हलफ उठाएंगी। अच्छा, अब ख्याल ये था कि जो ही स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद वो नॉमिनेशन पेपर्स मांग लेंगे सही, और इतवार की सुबह ये इंतखाब हो जाएगा सही, और इतवार को 2:30 बजे वो हलफ उठा लेंगी। फिर क्यों ना हुआ, लेकिन फिर जब मालूम हुआ कि नहीं, इसके लिए तो एक वक्फा देना ज़रूरी है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो अहमद खान साहब, मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हो गए, बैरिस्टर हैं और बड़ी एक कानूनी और आइनी मामलात की बहुत सूझबूझ रखते हैं और पार्लिमानी रवायात से भी वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल अब फिर ये हुआ कि 25 फरवरी की बजाय 26 फरवरी को इंतखाब होगा और उस दिन हलफ उठाया जाएगा। अब 2:30 बजे हलफ का वक्त था और वो कम बेश कुछ 4 बजे पहुंची, कुछ 4 बजे से चंद मिनट पहले। तो 1.5 घंटा। आप लोग कब पहुंच गए थे वहाँ पे? 2:30 बजे। अच्छा, वक्त जो 2:30 बजे था। तकरीर चल रही थी ना उनकी, तकरीर चल रही थी बाहर, फिर कुछ और मसरूफियात भी होंगी, लोगों से मिलना मलाना। तो हलफ जो था वो उन्होंने 4 बजे के लगभग उठाया और 1.5 घंटा हम लोग उनका इंतज़ार करते रहे।
ہمارے جو یہ سفارتکار ہیں مختلف ممالک کے وہ بھی موجود تھے. نواز شریف صاحب بھی؟ نواز شریف صاحب بھی. اچھا. پہلے تو 2 کرسیاں لگی ہوئی تھی اسٹیج پہ. اچھا. ایک گورنر صاحب کے لیے اور ایک وزیر اعلیٰ کے لیے. اچھا. پھر 1 کرسی کا اضافہ ہوا, پھر ایک مزید کرسی کا اضافہ ہوا, تو نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے اور پھر شہباز شریف صاحب بھی آئے. تو سابق وزیر اعظم بھی موجود تھے اور آئندہ وزیر اعظم بھی موجود تھے. اور اس فیملی کی یہ 4تھی وزیر اعلیٰ ہیں سر, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. یعنی نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے, پھر شہباز شریف صاحب بنے, پھر حمزہ شہباز بنے, اور اب مریم نواز بنی. حمزہ شہباز کی تو مدت بہت مختصر رہی, تو بہرحال ایک اچھی تقریر کی انہوں نے, اور اپوزیشن کے بارے میں بھی بڑے اچھے طریقے سے اظہار خیال کیا اور کہا کہ وہ کوئی انتقام کا جذبہ نہیں رکھتی اور وہ سب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی. سن لیں سر ذرا انہوں نے کیا کہا اس بارے میں. سن لیں. سنائی جی. اچھا, ایک اہم بات اور شامی صاحب جو مریم صاحبہ نے کی اپنی تقریر میں, اعلانات تو کیے انہوں نے جو کچھ ہے, انہوں نے کہا کہ جو میرا مقابلہ ہے وہ میری اپنی جماعت کی کارکردگی سے ہے. اپنے جو والد ہیں, اپنے چچا ہیں, ان کی پرفارمنس سے ہے. اب دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے اعلان کیا 1 ونڈو آپریشن. جی. یعنی جو آپ کے صنعت کار ہیں, انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں, سرمایہ کار ہیں, ان کے معاملات جو ہیں ایک کھڑکی سے ڈیل ہوں گے. اب یہ جو 1 ونڈو آپریشن ہے, میں یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے سن رہا ہوں. ماضی میں بھی ہو چکا ہے, صحیح کہا ہے. نواز شریف صاحب کے زبانی سنا, شہباز شریف, یہ ونڈو جو ہے وہ بن کے نہیں دیتی. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ آپ اب یہ جو وعدے ہیں نا, اب تو آپ کو وقت دینا پڑے گا. یعنی وہ کہہ رہی ہے کم ہے وقت, ٹائم لائن. اچھا, کب کیا کر رہے ہیں, کب تک یہ ہوگا, 100 ڈیز کا پلان دے دیں. بہت دعوے ہو گئے. نہیں, اب یہ ونڈو ہو جائے گا, کب ہوگا, برسوں ہو گئے کان پکتے ہوئے, پک گئے ان سے. اور اب دنیا, اب یہ ہے کہ تعلیم, بھئی آپ اتنے 1 کروڑ سے زیادہ بچے پنجاب کے ہوں گے نا, بالکل, جو اس اسکولوں سے باہر ہیں. اوورال 2 کروڑ 60 لاکھ ہیں. پنجاب کے حصے میں کوئی 1 کروڑ سے زیادہ ہی آئیں گے نا. بالکل. اور وہ جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں کیوں نہیں گئے, جو گزشتہ حکومتیں ہیں ان کو جواب دینا ہوگا. کچھ کہہ رہی تھی کہ ڈیٹا جو ہے نا ابھی ہے نہیں ان کے جو بھی ہے, تو پھر بتانا ہوگا نا یہ کب چلے جائیں گے اسکولوں میں. بچے تو دھڑا دھڑ پیدا ہوتے جا رہے ہیں, آپ اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی, خاندانی منصوبہ بندی کی طرف. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بعض دعوے کیے جاتے ہیں اور پھر بخش کیے جاتے ہیں اور پھر کیے جاتے ہیں اور دوہرا دیے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں 2 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ مسجد تو صرف پنجاب میں ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. اب وہ مسجد, کب سے یہ معاملہ ہوا کہ ہم یہاں مکتب بنائیں گے, اسکول کھولیں گے, ان عمارتوں میں آج تک کچھ نہیں ہو سکا. عمارتیں ویران پڑی ہیں, نماز پڑھتے ہیں اس کو بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ علماء کو ساتھ میں لایا جائے, وہاں اسکول بنائے جائیں, بچے اور جو اسکول بنے ہوئے گورنمنٹ کے موجود ہیں انہیں ڈبل شفٹ چلائی جائے, ایمرجنسی لگائی جائے, ہر بچہ اسکول تک پہنچانا ہے. یہ آپ طے کر لیں. آپ دیکھیں اسکولوں کی حالت زار کیا ہے, کہیں فرنیچر نہیں ہے, کہیں ٹوائلٹ نہیں ہے, کہیں بجلی نہیں ہے, کہیں پنکھا نہیں ہے, کہیں روشنی نہیں ہے. میں تو گورنمنٹ اسکولوں میں جاتا ہوں, خون کے آنسو روتا ہوں. سر وہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے دانش اسکول بنانے کا اعلان کر دیا. نہیں, دانش اسکول بھائی جو عام اسکول ہیں ان کی حالت پر توجہ دیں, جہاں 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ بچوں نے جانا ہے. دانش اسکول میں تو چلے جائیں گے ذہین بچے, وہ بھی اچھی بات ہے, بنائیں, مگر وہ دوسرے اسکول جو ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینا. اور دیکھیے اب یہ جو ہمارے کتنے مذہبی جماعتیں, کتنی سیاسی علماء کرام, کتنا ہنگامہ, کتنے جلوس, کتنی مجلسیں, ٹائیں فش ہے کیا. عالم یہ ہے, آپ دیکھیں اچھرے میں ایک خاتون گئی ہے جس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پہ عربی کے کچھ حروف لکھے ہوئے تھے, کیلیگرافی جسے کہتے ہیں, حلوہ, حلوہ مطلب خوبصورت, نفیس. وہ جو کوئی کویت کی فرم ہے وہ اس کا ڈیزائن تھا شاید. اور یہاں ڈیزائنر ڈریسز ملتے ہیں سر, وہ اس طرح اس پہ عبارتیں مختلف لکھ دی جاتی ہیں, وہ لباس پہنتے ہیں لوگ,
اور وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ جناب نے تو قرآنی آیات کی توہین کر دی, پولیس کو آپ نے تو قرآن کی آیات پہنی ہوئی ہیں, تو لباس پہ تو توہین ہو گئی, اور اس کے دھرپے ہو گئے اس خاتون کے, ہراساں کیا, بہت وہ ہراساں کیا اس کو. اور وہ جو پولیس افسر ہے شہر بانو, اس کو بیچاری کا اللہ بھلا کرے, وہ موقع پہ پہنچی اور اس خاتون کو ان کے چنگل سے نکال کر لے گئی. اس کو سارے سلام پیش کر رہے ہیں, مریم نواز نے بھی خراج تحسین پیش کیا. بالکل لے تو گئی. اس کے بعد کیا ہوا, تھانے میں اس لڑکی کو بٹھایا گیا, خاتون کو, اور معافی منگوائی, اور علماء اکٹھے ہوئے 2-3 جی, اور انہوں نے اس سے معافی منگوائی کہ مجھے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیجیے. یہ جانے بغیر کے وہ علماء نے بھی توجہ نہیں دی, بیٹھے ہوئے تھے جو, ان کو بھی پتہ نہیں عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی, پتہ ہی نہیں, کنفیوژن کا شکار. آپ دیکھیے تو جہالت کے ایک سمندر میں ہم تیر رہے ہیں. عربی کا لفظ دیکھا کہا یہ قرآن ہے. سر صرف جہالت یا اس میں شدت پسندی بھی ہے؟ کچھ بھی سمجھا, اور درپے ہو جاتے ہیں. وہ تو بیچاری شہر بانو نہ ہوتی تو بچی کو کیا کر دیتے, مار دیتے یا دھواں کر دیتے. اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں. یہ عالم ہے, شرم آنی چاہیے ان مذہبی جماعتوں کو جو دن رات جلوس نکالتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں. یہ انہوں نے اہتمام کیا ہے, یہ شعور دیا ہے, یہ شعور دیا ہے لوگوں کو. مسجدیں ان کا کیا کام ہے, تربیت کرنا, تعلیم دینا, اور حکومت کو بھی شرم آنی چاہیے. تو بات یہ ہے کرنے کا بہت کام ہے ہم پوری دنیا میں, اب پوری دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں. ہم ہر جو بدترین چیز ہوتی ہے اس میں ہم انوالو ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. معاشی طور پر ہم پیچھے, سماجی طور پر ہم پیچھے, تعلیمی طور پر ہم پیچھے, سیاسی طور پر ہم پیچھے. دینگا مشتی سے فرصت ہی نہیں ہے. اب یہ انتخابات ہو گئے, اسمبلی کا اجلاس ہوا, اب بائیکاٹ ہو رہا ہے اور ہنگامہ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کوئی تو چلن ہوگا آگے بڑھنے کا. سر جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو اپوزیشن, یعنی کہ جو اب تو SIC بن گئی نا, وہ سنی اتحاد کونسل, روش وہی ہے کہ جی نکلو باہر, سڑکوں پہ, سیڑھیوں پہ بیٹھو. ایک بات ہی تو تعریف کی جائے نا. اچھا, وہ کیا؟ اپوزیشن جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ گئی. سر سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی, حلف اٹھا لی. اچھا, حلف اٹھائے نا, اٹھا لیا, رکن بن گئے. 1977 میں کی جو اپوزیشن تھی, جب دھاندلی ہوئی انتخابات میں, انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا, اسمبلی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. صحیح. اور انہوں نے تازہ انتخابات کا مطالبہ کیا, نئے انتخابات. اچھا, نئے انتخابات. صحیح. ایک دن کے لیے اسمبلی تسلیم نہیں کی. یہاں ایسا نہیں ہوا. پھر ان کو, بھٹو صاحب کو ماننی پڑے یہ بات. یہ جو اپوزیشن ہے یہ تازہ انتخابات کا مطالبہ نہیں کر رہی. یہ کہہ رہی ہے جن حلقوں میں شکایت ہے دھاندلی کی, ان کی تحقیقات کریں. سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دیتے تو ہم بیٹھ جاتے. مخصوص نشستیں تو الگ ہے نا. جن نشستوں پر ان کا الزام ہے کہ دھاندلی سے ان کو ہرایا گیا ہے, ان کی چھان بین ہونی چاہیے فوری طور پر. تو اس لیے اس اپوزیشن نے یا خان صاحب نے یا PTI نے یا سنی کونسل نے, جو بھی نام دے دیں, اس نے یہ ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ جن اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے PTI نکلی تھی, وہاں اب استعفے کے بغیر بیٹھی ہے, حلف اٹھا لیے ہیں, تازہ انتخابات کا مطالبہ نہیں ہو رہا, اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے ایک ٹھہراؤ بھی آیا ہے نا, ایک آپ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اچھا, اب آگے جو مخصوص نشستیں ہیں اب ان کا معاملہ ہے. سر اس پر آتے ہیں, وہ بڑا ظاہر سی بات ہے کیونکہ لیکن اب جو مریم ہے, ہاں جی دیکھیے مریم سر انہوں نے اقتدار میں تو نہیں رہی, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور سیاست میں تو ہے نا, ٹریننگ بڑی زبردست ہوئی ہے سر, اور صحبت سے گزری ہیں, قید و بند سے گزری ہیں. شکریہ ادا کریں دی. ہمارے تو کہتے ہیں کہ اہل سیاست دانوں کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہوتی ہے نا ٹریننگ کی, وہ جیل ہے. تو جیل میں ان کو رہنا پڑا, قید تنہائی میں رہنا پڑا, اور وہاں سیکھا وہ انہوں نے, آج ڈیتھ سیل میں رہنا پڑا. اس کو جہاں جب جیل میں جاتا ہے نا آدمی, تو اس کو یہ بھی سیکھتا ہے, ہم بھی جیل گئے ہیں, کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں,
حضور آپ کے بغیر بھی دنیا چل رہی ہے، آپ کوئی ناگزیر نہیں ہے. یعنی آپ سمجھے نا کہ بس ہم نہیں ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. سر اصلاح کا موقع بھی مل جاتا ہے اس سے. بالکل موقع، اپنا شعور ذات ہوتا ہے، آپ غور کرتے ہیں اپنے معاملات پر، اپنا جائزہ لیتے ہیں فیصلوں پر. خود احتسابی جو ہے اس کی ایک روایت آپ کے اندر سے جنم لیتی ہے، پھر مطالعہ ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے. بہرحال تو مریم جو ہیں وہ ایک، اب ان کا ایک امتحان بھی ہے کہ وہ کیسے لوگوں سے اپنا ربط برقرار رکھیں گی، بڑھائیں گی. دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا دیا ہے لوگوں کو؟ رابطہ، نفسیاتی تسکین کی ہے. ہر وقت میں ہوں نا، ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں. میں وہ جہاں بھی کچھ ہو گیا میں ہوں نا، کچھ پرفارم کیا ہو یا نہ کیا ہو. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ پرفارم، اب آپ ایک شخص کو، آپ اگر چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ نے 5 لاکھ روپے کے ایک شخص کو اپنا ہائر کر لی اس کی خدمات، لیکن اگر آپ سے وہ ملنے کے لیے آتا ہے 1 گھنٹہ اس کو دفتر کے باہر بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ملتے ہیں تو آپ کرختگی سے بات کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، تو آپ کا 5 لاکھ روپیہ ضائع ہو جائے گا. بیکار ہے. اور اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں ہر وقت ایک اس کو، تو آپ کچھ تنخواہ کم بھی کر دیں گے تب بھی لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. تو ایک نفسیاتی طور پر لوگوں سے جڑنا، سیاسی طور پر جڑنا. دیکھیے میرے پاس دفتر میں میرا معاون آتا ہے نا، جب پی این آتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا، میں ٹیلی فون سن رہا ہوں یا کسی سے بات کر رہا ہوں، سیدھا اندر، اس کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے. وہ بیٹھ جائے گا کرسی پہ. اچھا، کرسی پہ بیٹھے گا. جب میں فارغ ہو جاؤں گا میں اس سے بات کروں گا، اس کی بات سنوں گا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی فرمایا، بڑی میں بتاؤں، اگر آپ کو جب کھانا سرو کر رہا ہے نا یہ شخص جو بھی، تو پہلا تو یہ کہ اس کو آپ اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا لیں. اچھا، اگر ساتھ کھانے پہ نہیں بٹھا سکتے تو چند لقمے ان سے کہیں کہ وہ کھا لے. اچھا، دیکھیں آپ لوگوں کو برابری کا سلوک کریں ان سے. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کو اوپر اٹھائیں. سر یہ کتنا آسان ہوگا، مشکل ہوگا مریم صاحبہ کے لیے، کیونکہ ایک بینچ مارک ہے نا. دیکھیں ان کے والد محترم، ٹھیک ہے، پلس اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب. اب یہ ہم نے سر ایک مثال کے طور پہ میں یہ پیش کر رہا ہوں، کوئی بڑا اداکار ہوتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا اس کا جو بچہ ہے یا بیٹا ہے وہ کوئی بڑا اداکار بنتا نہیں ہے. یعنی کہ ویسا پرفارمر نہیں بنتا جو اس کا باپ یا جو بھی. اداکار کی تو آپ نے بڑی کوئی عجیب سے مثال. نہیں سر، میں ایک مطلب ایک چھوٹی میں نے کہا کہ ایک مثال دیتے ہوئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشر ہوگا ان پر، دباؤ میں آئیں گی، یا یہ ان کے لیے بلیسنگ ہوگی کہ بھئی میں تو شہباز شریف صاحب. بلیسنگ ہوگی. دیکھیں جب نواز شریف صاحب تھے ان کا تو رابطہ بہت تھا لوگوں سے. اب کچھ صحت کے مسائل ہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں، کچھ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، مگر وہ تو لوگوں سے رابطے کے ساتھ ہی آگے بڑھے ہیں نا. اور سیاست میں رابطہ جو ہے سب سے ضروری بات ہے. آپ کی ویسے آج ہوئی بات چیت؟ نہیں، بات چیت نہیں ہوئی، بس اس کا حلف اٹھایا انہوں نے. ہم نے دیکھا ان کو، وہ تو ہجوم تھا. کیونکہ خاموش ہے نا سر بہت دن سے، تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا مطلب، یعنی کہ بالکل ہی منظر سے وہ نہیں. تو ابھی ان سے تعلق ہے، نگاہوں سے نگاہوں تک. اچھا، کسی دن مسکرائیں گے، کسی دن بات بھی ہوگی، تو بات بھی ہو جائے گی. لیکن بنیادی بات یہ ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ جڑ جانا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ ان میں سے ہیں، اور پھر مسائل بھی حل کرنا. یہ نہیں ہے. اب تو اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ابھی تو آپ دیکھیں، آپ نے محترمہ نے کہا کہ 300 یونٹ تک سولرائزیشن ہوگی. سولر دیں گے ہم کنیکشن لوگوں کو مفت. اور مراد علی شاہ صاحب وہ بھی تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے سندھ کے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہی اعلان کیا ہے. تو اگر یہ 300 یونٹ کے جو صارفین ہیں ان کو سولر فراہم کر دے، میں تو ورک آؤٹ کیا ہوگا کتنے پیسے لگیں گے، کتنے لوگ ہیں، کتنے صارف ہیں، صارف ہیں جن کو بجلی دینی ہے، کتنے ارب روپیہ درکار ہوگا.
اور کتنے عرصے میں یہ کام کر سکیں گے. اور قسطوں پر ظاہر ان کو دیا جائے گا. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مفت دیں گے. سر نہیں, مریم صاحب کہہ رہے ہیں قسطوں میں ہی ہوگا, مطلب کچھ نہ کچھ ہم دیں گے. آپ کچھ پارٹ ہم دیں گے, کچھ جو کچھ بتائیں تو صحیح نا, پھر پورا ایک منصوبہ دیں, ایک لوگوں کو تسلی ہو. اب تو بجلی کا بل, گیس کا بل, لوگوں کو تو مارا ہے گیس کے بل نے, اس کو آپ دیکھ لیجئے, بجلی کے بل کو دیکھ لیجئے, اتنی تنخواہ ہے جتنا بل آ رہا ہے. تو میں تو خود پریشان ہوں, میرے ساتھ میرے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں, ہمارے جو اعزاء و اقربا ہیں, کچھ پیچھے رہ گئے ہم سے, وہ روتے ہیں دن رات. چلیں سر, اب وہ کہہ رہی ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیر اور غریب کی مطلب تعلیم کا فرق بھی ختم کیا جائے گا. تعلیم کا فرق اب ختم کرنا ہے, آپ کمرے ہمت کسنی ہے, بتانا ہے کتنے وقت میں کیا ہوگا. ٹائم لائن کوئی نہیں دیتا, یہ دیکھ لینا. وہ سب یہ کہتے ہیں جی ہم 5 سال میں, بلکہ وہ کہہ رہی ہیں 5 سال کم ہے ہمارے لیے. 5 سال کم ہے نا, 1 سال میں کیا کریں گے, پھر 1 سال میں کیا کریں گے, پھر 1 سال میں ٹارگٹس بتا دیں. اب یہ اسکول ہیں تو آپ ڈبل شفٹ شروع کر دیں اسکولوں میں. اچھا, جو سرکاری اسکول ہیں, دوپہر کی بھی, دوپہر کی, شام کو ایک دم ڈبل ہو جائے گا لوگ, طلبہ کی تعداد. اچھا, پھر آپ دیکھیں نصاب کی طرف توجہ دیں. پڑھانا کیا ہے, میرٹ پہ ٹیچر اٹھا بھرتی کریں. سر دن میں بجلی نہیں ہوتی, شام میں دوپہر میں بجلی. بہت شام میں آپ دینی پڑے گی نا. سولر دیں نا سر ان کو, سولر دیں. یا اچھا ابھی انہوں نے, اب آپ نے یہ سرسری ایسے نہیں ہے. اچھا یہ بجلی نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی, کرنی پڑے گی. سر ان کا ریکارڈ اچھا ہے, ان کی حکومت کا تو ریکارڈ اچھا ہے. 2013 میں مجھے اس لیے یاد ہے کہ سر میں جب یہاں آیا تھا نا 2012 میں, 12 گھنٹے لائٹ آتی تھی, 12 گھنٹے نہیں آتی تھی. ان کی حکومت آئی, لائٹ آ گئی, لیکن مہنگی نہیں, مہنگی ہے. اور پھر جتنی بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اتنی کھپت نہیں ہے. اور اب ہم یہ سنیے کہ ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی وہ ہو نہیں پائی, اور ہمارے ہاں گھروں میں جو بجلی خرچ ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کارخانوں میں خرچ ہوتی ہے. پھر وہ کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہے نا سر. نہیں, گھروں کی بجلی, اگر آپ کارخانوں میں بجلی دے رہے ہیں تو اس سے تو پیداوار بڑھے گی. صحیح. تو بہت سا کام کرنے کا ہے, بہت سی. اب یہ میں تو نیند نہیں آ سکتی اگر لیڈر جو ہے اس نے کہا میں نے مسائل حل کرنے ہیں, وہ سو نہیں سکتا. جو اتنے مسائل ہیں. سر شہباز شریف صاحب بھی, جو لوگ ظاہر آپ بھی جانتے ہیں, وہ بھی کمی نیند پوری کرتے تھے, اپنی کام زیادہ کرتے تھے, لیکن انہوں نے بھی یہی ابھی آتی سر کام بھی شروع کر دیا وزیر اعلیٰ. یہ مطالبہ تو نہیں ہم کر سکتے, آپ سوئیں نا, یقیناً سوئیں آپ, لیکن اب کام جو ہے نا بس آپ یہ آئیں بائیں شاید سے نہیں چلے گا کام. دعوے کرنے سے ہر چیز کا منصوبہ بنائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں. ابھی کمرے میں تو سمجھتا ہوں جو فوج ہے, فوج کو ساتھ لگا کے تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا, ہاں جی, لگائیں فوج کو. ہاں بالکل, اسکول بنائیں, اسکول چلائیں, اسکول دیکھیں, ان کا انتظام سنبھالیں, معاونت کریں, اس میں ڈسپلنڈ ہوں گا نا پھر تو. ٹھیک ہے نا, اسکول کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے. اور ابھی تو ہمارے ایک, ان سے ہم کسی دن گفتگو کریں گے, سرگودے میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے ایپ بنائی ہے, وہ کہتے ہیں ہم 2 سال میں میٹرک کرا دیتے ہیں بالکل ان پڑھ بچے کو. اچھا, ہاں جی, 2 سال میں 2 سال میں میٹرک کرا دیتے ہیں. اچھا, فی الحال تو سرگودا کے کنوں کی بات کی ہے مریم صاحبہ نے. بہت سے ہمیں اجتہادی بصیرت سے کام لینا ہوگا. سر تھانہ کلچر جو ہے, نئی سوچ اپنانی ہوگی, یہ آئی ٹی کی طرف توجہ دینی ہوگی. دیکھیں نا, فری وائی فائی وہ بھی ہوگا نا. آپ نے یونیورسٹیاں قائم کر دی, اسکول قائم کریں. فری وائی فائی مل رہا ہے سر لاہور میں, کم از کم. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام بہت کرنے کے ہیں, اس کے لیے وقت کم ہے, لیکن کام اگر شروع ہو جائے تو پھر لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھائی کام شروع ہو چکا ہے, تھوڑا سا صبر کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو خبر آئی نا, وہ کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی تھانہ کلچر کو دیکھنا ہے, تو ابھی میں جب ابھی تھانہ کلچر جو ہمارے یہاں, تھانہ کلچر, ہاں تھانے کم ہے, پولیس جو ہے, تھانہ کلچر تو میں تو کہہ رہا ہوں, میں جو لڑکپن سے باتیں سن رہا ہوں وہی سیم, اور تھانہ کلچر ہی ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا سر؟ وہ کہہ رہے ہیں نا ابھی کچھ تھانے بنائے, ماڈل تھانے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے, پہلے تو آپ پولیس کو آٹونومی دیں. اچھا, یہ جو آئی جی جو ہے اس کو ایک مقرر کرے 3 سال کے لیے. فی الحال تو ان کی ٹیم 3 مہینے دیکھے گی. جونیئر پروٹیکشن ہو, یہاں تھوڑی ہے کہ 3 مہینے بعد آئی جی تبدیل, 4 مہینے بعد ایس ایچ او تبدیل, ڈی آئی جی تبدیل,
یہ ڈی پی او تبدیل، یہ کیا تماشا ہے؟ فی الحال پروبیشن پہ ہیں تینوں. یہ سرکاری افسر جو ہیں ہماری حکومتوں نے ان کو ذاتی ملازم سمجھ لیا ہے. ان کو ریاستی ملازم بنائیں، ان کو تحفظ دیں، ان کی عزت نفس کا تحفظ کریں، ان کی ملازمت کا تحفظ کریں، ان کے قواعد و ضوابط کے تحت ان سے ڈیل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں آج یہاں لگایا کل وہاں لگایا پرسوں وہاں لگایا، تو کام کیسے کرے گا کوئی؟ ایک صاحب آج ہوتے ہیں سیکرٹری کامرس، کل ہوتے ہیں سیکرٹری فائنانس، پرسوں ہوتے ہیں جناب سیکرٹری لوکل باڈیز، چوتھ ہوتے ہیں سیکرٹری انڈسٹریز. کام خاک کریں گے. سر کام جو ہے وہ فی الحال جو ہے نا وہ وفاق میں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ایک بریک لیں گے. چلیے اب ہم ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان سے توقع سے دیکھ رہے ہیں، امید سے دیکھ رہے ہیں. بڑا چیلنج درپیش ہے، ایک بڑی اپوزیشن میدان میں موجود ہے، اسمبلی میں موجود ہے. بس اپنی پرفارمنس سے ہی وہ اپنی رٹ اسٹیبلش کریں گی. چلیں سر ماڈل تھانوں کا بس وزٹ نہ کریں، کہیں اور کا بھی ضرور جا کے دیکھیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو پھر ذکر کریں گے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کیوں نہیں بلایا جا رہا. ویلکم بیک. ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ شامی صاحب صدر مملکت نے انہوں نے تو نہیں بلایا، اسمبلی مسترد کر کے انہوں نے واپس بھجا دی. اسپیکر نے 29 فروری کو اجلاس بلا لیا ہے صبح 10 بجے. بلا لیا؟ جی بلا لیا انہوں نے. اب ارکان جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد ظاہر ہے دیکھیں وہ صدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہوا، یعنی کہتے ہیں انتخابات کے 21 روز کے اندر یعنی اجلاس بلانا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں انتخابی عمل مکمل نہیں ہوا کہ عورتوں کی جو نشستیں ہیں ان کا اعلان نہیں ہوا، وہ مکمل نشستوں کا. اچھا جو تو پی یہ ٹی غیر آئی کے قانونی حصے ہوگا. کی نشستیں ہیں وہ ابھی خالی پڑی ہیں، ان کا اعلان نہیں ہوا. سر پنجاب میں تو ہو گیا، یہ غیر قانونی ہوا. پنجاب میں ہو گیا تو گورنر نے فیصلہ کیا نا. یہاں صدر مملکت کی رائے یہ ہے. صحیح. اب اس کا لیے ایک تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر فیصلہ کر دیتا، لیکن الیکشن کمیشن تو اب ہیئرنگ شروع کر رہا ہے، کل سے وہ پوری سماعت کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. لیکن اب دیکھیے ارکانی کو فیصلہ کرنا ہوگا نا. اگر اسپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے تو پھر ظاہر ہے اجلاس تو ہوگا. بالکل سر. آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی جو صدر کا اختیار ہے نا وہ 21ویں دن سے پہلے ہیں. اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرم شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شامی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت ہے. اب اسپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے اسمبلی کا، تو یہ اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اجلاس بلا لے؟ بالکل اختیار حاصل ہے، اور آرٹیکل 54 دستور پاکستان کا جو آرٹیکل 54 ہے اس کے تحت یہ اسپیکر کو اختیار ہے کہ ریکوزیشن پہ نہیں. ریکوزیشن یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی ایک 25% یا 20% ایک مقررہ تعداد ہے، وہ ریکوزٹ کر سکتے ہیں اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے، اسپیکر کو درخواست دے سکتے ہیں اور اسپیکر اس کے بعد کارروائی کر سکتا ہے. بلا شبہ شامی صاحب اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے، مگر وہ تو ممبرز الیکٹ ہے نا ابھی، یہ تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. دیکھیے یہ تو بالکل اسی طرح کا مجھے ایک بڑا خوفناک پیرالل سامنے آ رہا ہے. وہ 70 کے انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی قائم ہوئی تھی، جہاں ہم نے آدھا ملک کا آدھا حصہ گوا دیا، اور وہ اسمبلی نہ بلانے کی اس کی بنیادی وجہ تو اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا تھا نا. نہیں مگر صدر صاحب تو کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی نشستیں خالی ہیں پی ٹی آئی کے حصے کی. نہیں، پی ٹی آئی کے حصے کی جو نشستیں ہیں وہ بالکل ہونی چاہیے. وہ ان کو چاہیے تھا وہ وقت پہ اس کا مداوع کرتے، سیکشن 104 کے تحت نامینیشنز فائل کرتے، اپنی لسٹیں فائل کرتے کہ یہ ہماری خواتین ہیں، کیونکہ ان کا تنازع تو بڑا محدود تھا اور وہ تنازع انتخابی نشان کا تھا. ان کو ان کے اتنے ڈھیر سارے امیدواروں کو نامینیشن پیپر داخل کرنے سے کسی نے نہیں روکا. مگر وہ تو دیکھیں نا، وہ انہوں نے اس وقت فہرستیں نہیں دیں اور وہ الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرائیں، اور اب وہ سنی تحریک میں شامل ہو گئے، اور سنی تحریک نے بھی کوئی فہرست نہیں دی ہوئی ہے. اب سنی تحریک نئے طرح سے فہرست دینا چاہتی ہے، یہ مسئلہ زیر بحث ہے، لیکن نشستیں تو خالی ہے نا.
میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی اصول کانسٹیٹیوشن کا یہ ہے کہ کوئی ویکنسی اگر ایوان کی تشکیل میں کوئی ویکنسی ہے اسی طرح کی کہ کسی کا الیکشن چیلنج ہو گیا ہے, کوئی اوتھ نہیں لے سکا, کوئی ممبر موجود نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہاؤس کی پروسیڈنگز ہیں وہ کبھی 1, 2, 10 یا 15 افراد کی وجہ سے پورا ایوان جو ہے وہ عضو معطل بن کے نہیں رہ جائے گا. نہیں مگر سپیکر کو سر بریک لینی ہے, سپیکر کو ریکوزٹ کر لیا ہے, اجلاس ریکوزیشن پر بلا رہا ہے سپیکر یا ثوابدید پہ بلا رہا ہے؟ نہیں, اسپیکر تو ریکوزیشن پہ بلایا ہوگا نا, اسپیکر کی ثوابدید اس میں نہیں ہے, اسپیکر کی تو ریکوزیشن ہے. اچھا مگر یہ ہے کہ وزیر اعظم جو الیکٹ ہوگا یا اسپیکر الیکٹ ہوگا وہ تو ٹوٹل ہاؤس کی میجورٹی سے ہوگا نا. شامی صاحب اب جو پہلا اجلاس ہے اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوگا, اس سے پہلے ٹوٹل ہاؤس کی میجورٹی, ٹوٹل ہاؤس کی میجورٹی جو ہے وہ آپ گن لینا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اگر اس کے 50% سر وقت کی قلت ہے. اکرم شیخ صاحب سر بہت بہت شکریہ سر, ہم آنے والے دنوں میں بھی جو اس پر بات کرتے رہیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.